सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, और ये हम टास्क मिला है बिहार डिजिटल फैक्ट्री का। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिहार डिजिटल फैक्ट्री का और उनके तमाम मेंबर्स और हमारे तमाम सपोर्टर्स का, जो हमें इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए हम लोग को टास्क मिलता है। और आज हम बात करेंगे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जहां तक हो सके इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम आपको इसी तरीके से आगे भी वीडियो लेकर के आते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ में सिर्फ जंगों और मुआहिदों की तारीख़ नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत कुर्बानियों की दास्तां है जो इस मिट्टी के बेटों और बेटियों ने अपनी खूनों से लिखी है। जब मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर तबके के लोगों ने आज़ादी का परचम बुलंद किया। लेकिन तारीख़ के कुछ ऐसे सिफात हैं जिन्हें अक्सर समेट दिया जाता है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में चंद ऐसे अजीम मुजाहिदीन मुस्लिम के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो हम आपको उस सफ़र के लिए ले जा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छोड़ा दिए और वतन के लिए हंसते हंसते अपनी जानें कुर्बान कर दी। अशफाकुल्लाह खान के जज्बे से लेकर के बेगम हजरत महल की शजाअत तक के। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से 1857 ईस्वी की पहली जंग आज़ादी से लेकर के 20वीं सदी के इनकलाबात तक मुस्लिम मुजाहिदीन ने हर मुहाज पर अहम किरदार अदा किया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आगे इस वीडियो में हम उन शख्सियात का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेज़ों से जंग की, बल्कि आज़ादी के बाद नए हिंदुस्तान की बुनियादें भी रखी। चाहे वह तालीमी इदारे कायम करना, अदलिया को मजबूत बनाना। अगर आपको यह मालूमात पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ आखिर तक बने रहे, क्योंकि अगला वह हिस्सा और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, मैं ऐसे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम एक आज़ाद और जमहूरियत पसंद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इत्तेहाद, भाईचारे और वतन से मोहब्बत की ताकत आगे की बुनियाद से बड़ी सल्तनत भी झुक जाती है। ज़रूरत उस बात की है कि हम उनकी यादों और उनके नज़रियात को ज़िंदा रखें। आपको उन मुजाहिदीन की किसी शख्सियत की कहानी सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे अपने दोस्तों और ख़ानदानी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। चलिए यहाँ से आपको शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है अशफाक ब्रिगेड, जिस टीम से हम लोग का चल रहा है, तो हम लोग इस फाइनल में पहुँचे हैं। अशफाक ब्रिगेड के टीम से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अशफाकुल्लाह खान के बारे में। तो अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश जो है वो 22 अक्टूबर 1900 को हुई और वफ़ात की जो तारीख़ है वो 19 दिसंबर 1927 को हुई। वह हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के एक ऐसे दरख्शिंदा सितारे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में मुल्क के खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उनका किरदार और बेमिसाल योगदान है। काकोरी ट्रेन एक्शन के अहम हीरो अशफाकुल्लाह खान का नाम तारीख़ में मुस्तक़बिल तौर पर 9 अगस्त 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए दर्ज है। इनकलाबी तंजीम हिंदुस्तान एसोसिएशन को अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए हथियार खरीदने थे, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। अशफाकुल्लाह खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर के लखनऊ के पास काकोरी नामी स्टेशन पर बरतानवी हुकूमत के सरकारी ख़जाने को ले जाने वाली ट्रेन को रोका और ख़जाना कामयाबी से हासिल कर लिया। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ लाजवाल दोस्ती और इत्तेहाद थी। अशफाकुल्लाह खान और मशहूर इनकलाबी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती हिंदुस्तानी तारीख़ में सच्ची मोहब्बत और मजहबी हम आहंगी की एक बेमिसाल है। दोनों शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और एक दूसरे को भाइयों की तरह जानते थे। उनकी यह गहरी दोस्ती बरतानवी हुकूमत को फूट डालो और राज करो की पॉलिसी पर एक ज़बरदस्त ज़र्ब थी, क्योंकि अंग्रेज़ लाख कोशिशों के बावजूद उनके दरमियान मजहब की दीवार खड़ी नहीं कर सकती। इनकलाबी नज़रियात और शायरी
وہ نہ صرف ایک نڈر انقلابی تھے بلکہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ وہ اردو ہندی میں حسرت اور وارث کے تخلص سے حب الوطن پر مبنی انقلابی نظمیں اور غزلیں لکھا کرتے تھے۔ ان کی تحریروں نے اس وقت نوجوانوں میں آزادی کا ایک نیا جوش بھر دیا تھا۔ کاکوری کے واقعے کے بعد انگریز حکومت نے بڑے پیمانے پر انقلابیوں کی گرفتاری شروع کر دی۔ اشفاق اللہ خان کچھ عرصے تک روپوش اور بنارس و بہار ہوتے ہوئے دہلی پہنچے، جہاں وہ بیرون ملک جا کر کے آزادی کی مہم کو آگے بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن وہاں ایک قریبی شخص کی غداری کی وجہ سے انہیں انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ایک طویل مقدمہ چلایا گیا۔ انگریز افسروں نے انہیں بسمل کے خلاف گواہ بنانے کے لیے بڑے لالچ دیے، لیکن انہوں نے ملک اور اپنے دوست سے غداری کرنے کے بجائے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ محض 27 سال کی عمر میں 19 دسمبر 1927 کو انہیں فیض آباد جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں قرآن پاک کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا اور ان کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک مسکراہٹ تھی۔ پھانسی پانے سے پہلے انہوں نے دیش واسیوں کے نام آخری پیغام لکھا تھا: ہندوستان کے بھائیوں، آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ملک کے کام میں ایک ہو جاؤ۔ آپس کے جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس انگریزوں کی حکومت اور مضبوط ہوگی۔ اشفاق اللہ خان کی عظیم قربانی آج بھی ہر ایک ہندوستان کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ بیداری پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا نام آتا ہے وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ پیدائش جو ہے 11 نومبر 1988 کو مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ہوئی۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا اور انہیں اپنا تخلص آزاد رکھا۔ دیہانت وہ بچپن ہی سے انتہائی ذہین تھے اور انہوں نے بہت کم عمر میں روایتی اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ انگریزی فلسفہ اور تاریخ کا گہرا مطالعہ کر لیا تھا۔ انہوں نے عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے 1912 میں کولکاتہ سے ایک مشہور اردو ہفتہ وار اخبار الہلال مسلم نوجوانوں میں آزادی کا زبردست جذبہ پیدا کیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی اور انہیں نظر بند کر دیا۔ سب سے کم عمر صدر مولانا آزاد محض 35 سال کی عمر میں 1923 میں انڈین نیشنل کانگریس کے سب سے کم عمر صدر بنے۔ اس کے علاوہ وہ 1940 سے 1946 تک کے بھی کانگریس کے صدر رہے۔ محض تحریک انہوں نے مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر کے تحریک خلافت، تحریک ترک مولات اور بھارت چھوڑو تحریک میں سرگرم حصہ لیا اور کئی سال جیل میں گزارے ہیں۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے علمدار تھے اور انہوں نے آخری وقت تک ملک کی تقسیم کے سخت مخالفت کی۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، آزادی کے بعد وہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ انہوں نے ملک کے تعلیمی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے IIT اور UGC اور جیسے بڑے اداروں کی بنیاد رکھی۔ ان کی تعلیمی خدمات کی یاد میں ہر سال ان کا یوم پیدائش 11 نومبر کو پورے ملک میں قومی یوم تعلیم نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حکومت ہند نے 1992 میں انہیں ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا ہے۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے بہادر شاہ ظفر کا۔ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بہادر شاہ ظفر کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 24 اکتوبر 1975 کو ہوئی اور جو ان کی وفات کی تاریخ ہے وہ 7 نومبر 1862 ہے۔ وہ نہ صرف ایک بادشاہ تھے بلکہ ایک بہترین اردو شاعر بھی تھے اور انہوں نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1957 کے بعد میں بات کرنے والا ہوں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں۔ تو میں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہادر شاہ ظفر کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 24 اکتوبر 1775 کو ہوئی اور جو وفات کی تاریخ ہے وہ 7 نومبر 1862 ہے۔ وہ نہ صرف ایک بادشاہ تھے بلکہ ایک بہترین اردو شاعر بھی تھے
اور انہوں نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 کی بغاوت میں ان کا اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت جب مئی 1857 میں میرٹھ سے ہندوستان سپاہیوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمیٹی کے خلاف بغاوت کی تو وہ دہلی پہنچے۔ ان انقلابی سپاہیوں، جن میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے، بہادر شاہ ظفر کو اپنا قائد اور شہنشاہ ہند تسلیم کیا۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر کی عمر تقریباً 82 سال تھی اور وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، لیکن ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے سپاہیوں کی اس قیادت کو قبول کیا۔ بہادر شاہ ظفر 1857 کی جنگ میں ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے علامت بن کر کے ابھرے۔ ان کی قیادت کے تحت نانا صاحب، تاتیا ٹوپے اور جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور بخت خان جیسے مختلف مذاہب اور علاقوں کے رہنماؤں نے متحد ہو کر کے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ انہوں نے تمام دیسی ریاستوں کے راجاؤں اور نوابوں کے خطوط لکھ کر کے ملک کی آزادی کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی تھی۔ انقلابیوں نے کچھ مہینوں تک کے دہلی پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا، لیکن ستمبر 1857 میں برطانوی فوج نے جدید ہتھیاروں اور زیادہ طاقت کے ساتھ دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر نے دہلی میں موجود ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی، جہاں سے انگریز افسر میجر ہیڈس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ میجر ہیڈسن نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں مرزا مغل اور مرزا خضر سلطان اور پوتے کو دہلی کے خونی دروازے کے پاس بے رحمی سے گولی مار کر کے ہلاک کر دیا اور ان کے کٹے ہوئے سر بادشاہ کے سامنے پیش کیے، اور ان کے بعد انگریزوں نے لال قلعے میں بادشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا۔ مقدمے کے بعد انگریزوں نے انہیں مجرم قرار دے کر کے سلطنت سے بے دخل کر دیا اور جلا وطن کر کے رنگو موجودہ میانمار برما بھیج دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس رنگوں میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں قید کے دوران گزارے اور 7 نومبر 1862 کو وہیں وفات پائی۔ حب الوطن اور شاعری: بہادر شاہ ظفر ایک مایہ ناز شاعر بھی تھے۔ انہوں نے قید کے دوران بھی کئی مشہور غزلیں لکھی، جن میں ملک سے محبت اور اپنی بے بسی کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا ایک مشہور شعر جو انہوں نے رنگون کی قید میں اپنی مٹی سے دور پر لکھا تھا، آج بھی تاریخ میں امر ہے: عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ انگریزوں کے خلاف سب کو ایک پرچم تلے لانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کا نام ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ احترام سے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ہے شاہ نواز خان۔ جنرل شاہ نواز خان کی تاریخ پیدائش 24 نومبر 1914 کو ہوئی اور وفات کی جو تاریخ ہے وہ 9 دسمبر 1983 کو ہوئی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ان کا تاریخی کردار اور بے مثال یوگدان ہے۔ شاہ نواز خان شروع میں برطانوی ہندوستانی فوج میں ایک افسر تھے۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران جب جاپانی فوج نے انہیں سنگاپور میں قیدی بنا لیا تو وہاں وہ نیتا جی سبھاش چندر بوس کے خیالات، حب الوطن اور تحریکوں سے شدید متاثر ہوئے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کی وفاداری چھوڑ کر کے دیش کی آزادی کے لیے نیتا جی کے آزاد ہند فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، جہاں ان کی قابلیت کی وجہ سے انہیں جنرل کا عہدہ دیا گیا۔ نیتا جی نے انہیں آزاد ہند کی فوج کی سب سے اہم ٹکٹری سبھاش بریگیڈ کا کمانڈر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے 1944 میں امپھال اور کوہیما کے محاذ پر برطانوی فوج کے خلاف انتہائی مشکل حالات میں بہادری سے جنگ لڑی۔ ان کا مقصد برطانوی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہونا اور دیش کو آزاد کرانا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جب آپ ہند فوج کے سپاہیوں کو گرفتار کیا گیا تو برطانوی حکومت نے نومبر 1945 میں دہلی کی تاریخی
لال قلعے میں 3 اہم ترین افسران پر غداری کا مقدمہ چلایا۔ ان 3 افسروں میں شامل تھے جنرل شاہ نواز خان جو مسلم سے تعلق رکھتے تھے، اس کے بعد ایک تھے کرنل پریم سہگل جو ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے، اور تیسرا تھے کرنل گربخش سنگھ جو کہ سکھ سے دھرم سے تعلق رکھتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندو مسلم سکھ اتحاد کی علامت اور لال قلعے کے اس مقدمے نے پورے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف غصے کی لہر دوڑائی۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان 3 افسران کے اتحاد نے ملک میں ہندو مسلم سکھ ایک جہتی کی ایک ایسی لہر پیدا کی جس نے انگریزوں کے پیر اکھاڑ دیے۔ اس وقت پورے ملک میں ایک مشہور نعرہ گونج اٹھا، لال قلعے سے آئی آواز، سہگل ڈھولو شاہ نواز۔ ان کا کیس لڑنے کے لیے ملک کے مایا ناز وکیل جیسے ولا بھائی دیسائی، پنڈت جواہر لال نہرو اور آصف علی عدالت میں اترے۔ اگرچہ انگریزوں نے انہیں موت یا وطنی کی سزا سنانے کی کوشش کی، لیکن عوام احتجاج اور فوج کے اندر بغاوت کے ڈر سے برطانوی وائسرائے کو مجبوراً ان کی سزا معاف کرنی پڑی۔ آزادی کے بعد جنرل شاہ نواز خان پنڈت نہرو کے کہنے پر سیاست میں شامل ہوئے اور 4 بار میرٹھ اتر پردیش سے لوک سبھا کے رکن منتخب ہوئے۔ انہوں نے حکومت ہند میں مختلف اہم وزارتوں جیسے ریلوے، زراعت اور محنت و روزگار کے وزیر کے طور پر بھی ملک کے مخلصانہ خدمت کی۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی گمشدگی کی تحقیقات کے لیے جو پہلا کمیشن شاہ نواز کمیٹی 1956 میں بنا تھا، ان کی سربراہی بھی انہوں نے کی تھی۔ ملک کے اتحاد، آزادی اور حب وطن کے لیے جنرل شاہ نواز کی خدمات کو تاریخ میں ہمیشہ سنہری لفظوں سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے مولانا حسرت موہانی کا۔ مولانا حسرت موہانی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1 جنوری 1880 کی ہوئی، اور وہ جو وفات کی تاریخ ہے وہ 13 مئی 1951 کو ہوئی۔ وہ ہندوستان کی تاریخ اور تحریک جنگ آزادی کے لیے ایک ایسے نڈر انقلابی تھے جنہوں نے اپنی شاعری اور قلم کو انگریز حکومتوں کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ان کا تاریخی یوگدان، شراکت، ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کا سب سے مشہور اور مقبول ترین نعرہ انقلاب زندہ باد 1921 میں لکھا اور پکارا تھا۔ بعد میں اس نعرے کو شہید اعظم بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے پورے ملک میں عام کر دیا، جو ہر ہندوستانی کی زبان پر انگریزوں کے خلاف احتجاج کی علامت بن گیا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے بیشتر رہنما صرف ڈومینین اسٹیٹس، برطانوی راج کے تحت جزوی آزادی کی بات کر رہے تھے، تب مولانا حسرت موہانی نے 1921 کے احمد آباد کانگریس اجلاس میں سب سے پہلے کامل آزادی کی باقاعدہ تجویز پیش کی۔ ان کی اس جرأت مندانہ مانگ نے تحریک آزادی کو ایک بالکل نیا رخ دے دیا۔ انہوں نے علی گڑھ سے ایک ادبی اور سیاسی رسالہ اردوئے معلیٰ شروع کیا۔ اس رسالے میں انہوں نے برطانوی حکومت کے جابرانہ پالیسیوں اور مصر پر انگریزوں کے قبضے کے خلاف ایک سخت آرٹیکل شائع کیا۔ پاداش میں انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا، انہیں سخت ترین قید بامشقت جیل میں چکی پیسنے کی سزا سنائی گئی، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ انہوں نے جیل میں چکی پیستے ہوئے اپنا مشہور شعر لکھا ہے: مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ وہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے انگریزوں کا بائیکاٹ کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے سوادیشی خوش ہلکی مقامی اشیاء تحریک کی بھرپور حمایت کی اور علی گڑھ سے ایک سوادیشی اسٹور کھولا تھا تاکہ لوگ غیر ملکی کپڑوں اور اشیاء کو چھوڑ کر کے صرف ہندوستان میں بنے ہوئے کپڑے خریدیں۔ ان کی دکان اتنی مقبول ہوئی کہ خود پنڈت نہرو کی فیملی وہاں سے سوادیشی سامان خریدا کرتے تھے۔ آئین ساز اسمبلی کے رکن اور سادگی آزادی کے بعد وہ ہندوستان کے آئین ساز اسمبلی کے رکن بنے، جس نے ملک کا آئین تیار کیا۔ وہ اپنے بے پناہ سادگی کے لیے مشہور تھے۔
وہ ایک رکن پارلیمنٹ ہونے کے باوجود عام ٹرینوں کے ٹھوکرے تھرڈ کلاس میں تھرڈ کلاس مڈل ڈبے میں سفر کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی سرکاری مراعات کا یا مکان قبول نہیں کیا۔ ایک بہترین غزل گو شاعر جن کی غزل چپکے چپکے 7 دن آنسو بہانا یاد ہے، آج بھی امر ہے، ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینے والے مولانا حسرت موہانی کا نام تاریخ میں ہمیشہ ایک سچے اور نڈر مجاہد آزادی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے رفیع احمد قدوائی کا۔ رفیع احمد کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 18 فروری 1894 میں ہوئی، اور وفات کی جو تاریخ ہے وہ 24 اکتوبر 1954 کو ہوئی۔ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر مواصلات بنے۔ ہندوستان کے جنگ آزادی اور دیش کے خدمت میں ان کا یوگدان بہت زیادہ رہا ہے۔ رفیع احمد قدوائی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے جب وہ مہاتما گاندھی اور پنڈت موتی لال نہرو کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے 1920 میں گاندھی جی کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور تحریک موالات میں شامل ہوئے۔ اس پاداش میں انہیں انگریزوں نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ یہ گروہ اور بھارت چھوڑو تحریک وہ اتر پردیش اس وقت کے یونائٹڈ پروسن میں کانگریس کے سب سے اہم منتظمین میں سے ایک تھے۔ انہوں نے نمک ستیہ گرہ اور سول نافرمانی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ 1942 کی تاریخ میں بھارت چھوڑو تحریک کے دوران بھی انہیں انگریز حکومتوں نے گرفتار کیا اور وہ جنگ کے خاتمے یعنی 1945 تک کے جیل میں قید رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال انگریزوں کے مختلف جیلوں میں کاٹے ہیں۔ کسانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد۔ رفیع احمد قدوائی غریبوں اور کسانوں کے بہت بڑے ہمدرد تھے۔ برطانوی راج کے دوران جب کسان زمینداری نظام اور انگریزوں کی بھاری لگان ٹیکس کے تلے دبے ہوئے تھے تو انہوں نے اتر پردیش میں کسانوں کو منتظم کیا اور لگان مخالف تحریکیں چلائی۔ انہوں نے کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قوانین بنائے۔ بہترین منتظمین اور نائب ایئر میل کا آغاز آزادی کے بعد پنڈت نہرو نے انہیں ملک کا پہلا وزیر مواصلات بنایا۔ ان کی انتظامی صلاحیتیں اتنی شاندار تھیں کہ انہوں نے مواصلات کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے ہندوستان میں نائب ایئر میل سروس شروع کی جس کے تحت راتوں رات ہوائی جہاز کے ذریعے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کے خطوط اور پارسل پہنچائے جاتے تھے۔ انہوں نے اتوار کے روز ڈاک ملازمین کے لیے ہفتہ وار چھٹی کا آغاز کیا اور یہ یقینی بنایا کہ چھٹی کے باوجود خطوط کی ترسیل متاثر نہ ہو۔ بعد میں انہوں نے ملک کے وزیر خوراک و زراعت کے طور پر بھی خدمات انجام دیے اور اس وقت ملک میں جاری اناج کی قلت، راشن کے کمی کو اپنے بہترین حکمت عملی سے ختم کر دیا۔ رفیع احمد قدوائی اپنی بے پناہ سخاوت اور سادگی کے لیے مشہور تھے۔ وہ اپنے تنخواہوں کا ایک بڑا حصہ غریبوں، یتیموں، ضرورت مندوں کے مدد کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں نہ تو کوئی بڑی رقم تھی اور نہ ہی کوئی ذاتی جائیداد، یہاں تک کہ ان کا اپنا مکان بھی قرض کے تلے دبا ہوا تھا۔ ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے کے بعد میں ایک محض وزیر کے طور پر دیش کے سنوارنے کی وجہ سے رفیع احمد قدوائی کا نام ہندوستان کے تاریخ میں ہمیشہ عزت و ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے عظیم مجاہد آزادی کا جب نام آتا ہے تو ان میں ایک نام اور آتا ہے خان عبدالغفار خان کا، جنہیں ان کے مخلصانہ اور پرامن نظریات کی وجہ سے دنیا سرحدی گاندھی یا پاجا خان کے نام سے جانتی ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ان کا بے مثال یوگدان رہا ہے۔ تحریک کے بنیاد باچا خان نے 1929 میں پشتونوں کے درمیان ایک تاریخی اور پرامن تحریک کی بنیاد رکھی، جیسے خدائی خدمتگار یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے
کہا جاتا ہے کہ اس تحریک میں شامل ہونے والے تمام رضاکاروں کو عدم تشدد وائلیشن کا سخت حلف لینا پڑتا تھا کہ وہ انگریزوں کے ظلم کے خلاف کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ رضا کا سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اسی وجہ سے انہیں سرخ ہوش بھی کہا جاتا تھا۔ گاندھی جی کی نظریات اور سچی دوستی اور مہاتما گاندھی کے عدم تشدد اور ستیاگرہ کے اصولوں کے پکے حامی تھے۔ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ شامل ہو کر کے بڑے محاذ پر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے نمک ستیاگرہ اور بھارت چھوڑو تحریک کے دوران اپنی سرحدی صوبے میں برطانوی حکومت کے ناک میں دم کر دیا تھا اور زندگی کے کئی سال جیل میں گزارے ہیں۔ ان کی قیادت میں برطانوی راج کے خلاف سب سے بڑا پرامن مظاہرہ پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ہوا ہے، جب انگریز فوج نے نہتے اور پرامن خدائی خدمتگاروں پر اندھا دھند گولیاں چلائے تو باچا خان کے تربیت یافتہ مجاہدین نے برطانوی ظلم کا جواب گولی یا پتھر سے دینے کے بجائے سینہ تان کر شہادت قبول کی۔ اس واقعے نے پوری دنیا میں انگریز حکومتوں کو ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح ہندوستان کی تقسیم شدید خلاف تھے۔ وہ ملک کے متحد دیکھنا چاہتے تھے اور آخری وقت تک انہوں نے فرقہ روایات اور نفرت کی سیاست کا مقابلہ کیا۔ بھارت رتن پانے والے پہلے غیر ملکی آزادی کے بعد ان کا علاقہ پاکستان کا حصہ بن گیا، جہاں انہوں نے جمہوریت اور حقوق کے لیے اپنی پرامن جد و جہد جاری رکھا، جس کے پاداش میں انہیں وہاں بھی طویل عرصے تک قید و بند کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہندوستان نے ان کے لازوال قربانیوں اور سچی حب الوطن کے اعتراف میں 1987 میں انہیں ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا اور یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے غیر ملکی بنے تھے۔ اس کے بعد نام آتا ہے ایک ہمارے بیگم حضرت محل کا۔ 1857 کی کرانتی میں بیگم حضرت محل نے لکھنؤ میں انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھالا۔ انہوں نے اپنے بیٹے برجس قدر کو اودھ کا شاسن گھوشت کیا اور سوئم اس سینا کا نیترتو کیا۔ انہوں نے انگریزوں کے سامنے کبھی ہار نہیں مانی۔ آج بھی انہیں 1857 کی سب سے بہادر مہیلا یودھاؤں میں گنا جاتا ہے۔ دوستو، آج ہمارے جو آزادی میں مسلمانوں کا جو یوگدان رہا ہے، آج ہم تمام ان کی باتوں کو بھول چکے ہیں، اور جو ہمارے لیے اپنی جانوں کو قربان کیے ہیں ہم انہیں کبھی یاد نہیں کرتے، ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کو طرح طرح کا بتایا جاتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن ذرا سوچئے مسلمانوں کا یوگدان کتنا رہا ہے ملک کی آزادی میں۔ ہم مسلمانوں کی وجہ سے ملک میں آزادی ملی ہے، اور آج ہم ہی کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ہم ہی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ دوستو آپ بتائیے کہ آپ کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ کن مسلم فائٹرز کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، یا کن مسلم فائٹرز کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یا کون سے ایسے مسلم فائٹرز ہیں جن کی کہانی یا جن کی زندگی آپ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اور میں آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، جو ہمارے ویڈیو میں جڑے رہے، ہمارے ویڈیو کو دیکھے ہیں۔ یہ ایک ٹاسک ملا تھا ہمیں بہار ڈیجیٹل فیکٹری کی طرف سے، جو ہم لوگ کا گروپ چلتا ہے اشفاق بریگیڈ کا، جو ہم لوگ گروپ سے جڑے ہوئے ہیں، اس گروپ میں ہم لوگوں کا فائنل مقابلہ چل رہا ہے، جس کے لیے ہمیں یہ ٹاسک ملا ہے۔ تو ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے رانا رنجیت سر کا بھی، اور بہار ڈیجیٹل فیکٹری کا بھی، اور ان کے تمام ٹیم ممبر سپورٹر کا بھی، جو ہم لوگوں کو یہ ٹاسک دیتے ہیں یا ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو ہم لوگوں کو کافی سپورٹ ملتا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی کافی امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو پر اچھے طریقے سے سپورٹ کریں گے، لائک کریں گے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ چلیے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ حضرات ہمارے ویڈیو میں بنے رہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج مجھے ایک ٹاسک ملا ہے بہار ڈیجیٹل فیکٹری کے طرف سے، کہ جو ہمارے مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جو قربانیاں پیش کی، سوتنترا سینانی جو ہمارے مسلمان ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ تو میں ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں۔ ایسے تو ہمارے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جس نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جانوں کو قربان کیا۔ اس میں سے چند مشہور نام جو ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے مولانا ابوالکلام آزاد،
دوسرے پر ہے بہادر شاہ ظفر، اشفاق اللہ خان، خان عبدالغفار خان، شاہ نواز خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمود الحسن، حسرت موہانی، مولانا مظہر الحق، لیاقت علی خان، مولانا عبدالباری فرنگی، مولانا شوکت علی اور بھی بہت سارے دیگر جو ہمارے علماء کرام ہیں اس نے اپنے خونوں کو بہایا ہے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے۔ تو ویڈیو میں بنے رہیے گا، میں ان کی تفصیلی جانکاری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی پیدائش جو ہے وہ 11 نومبر 1988 کو مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ہوئی۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا اور انہوں نے اپنا تخلص آزاد رکھا۔ وہ بچپن سے ہی انتہائی ذہین تھے اور انہوں نے بہت کم عمری میں روایت اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ انگریزی فلسفہ اور تاریخ کا گہرا مطالعہ کر لیا تھا۔ صحافت اور الہلال، انہوں نے عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے 1912 میں کولکاتہ میں ایک مشہور اردو ہفتہ وار اخبار الہلال جاری کیا۔ اس اخبار نے برطانوی حکومت کے خلاف مسلم نوجوانوں میں آزادی کا زبردست جذبہ پیدا کیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی اور انہیں نظر بند کر دیا۔ تحریک آزادی میں صحافت اور الہلال، انہوں نے عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے 1912 میں کولکاتہ میں ایک مشہور اردو ہفتہ وار الہلال جاری کیا۔ اس اخبار نے برطانوی حکومت کے خلاف مسلم نوجوانوں میں آزادی کا زبردست جذبہ پیدا کیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی اور انہیں نظر بند کر دیا۔ تحریک آزادی میں کم عمر صدر مولانا آزاد محض 35 سال کی عمر میں 1923 میں انڈیا نیشنل کانگریس کے سب سے کم عمر صدر بنے۔ اس کے علاوہ وہ 1940 سے 1946 تک بھی کانگریس کے صدر رہے۔ مختلف تحریک، انہوں نے مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر کے تحریک خلافت، تحریک ترک مولات اور بھارت چھوڑو تحریک میں سرگرم حصہ لیا اور کئی سال جیل میں گزارے۔ تقسیم کے وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے علمدار تھے اور انہوں نے آخری وقت ملک کی تقسیم کی سخت مخالفت کی۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، آزادی کے بعد وہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ انہوں نے ملک کے تعلیمی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے IIT اور UGC جیسے بڑے اداروں کی بنیاد رکھی۔ ان کی تعلیمی خدمات کی یاد میں ہر سال ان کا یوم پیدائش 11 نومبر کو پورے ملک میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے سوتنترا سینانی ہیں وہ ہے بہادر شاہ ظفر، جن کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر 1775 اور ان کے وفات کی جو تاریخ ہے وہ 7 نومبر 1862 ہے۔ وہ نہ صرف ایک بادشاہ تھے بلکہ ایک بہترین اردو شاعر بھی تھے اور انہوں نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 کی بغاوت میں ان کا جب میرٹھ میں ہندوستانی سپاہیوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمیٹی کے خلاف بغاوت کی تو وہ دہلی پہنچے۔ ان انقلابی سپاہیوں، جن میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے، بہادر شاہ ظفر کو اپنا قائد اور شہنشاہ ہند تسلیم کیا۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر کی عمر تقریباً 82 سال تھی۔ وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، لیکن ملک کو انگریزوں کے غلامی سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے سپاہیوں کی اس قیادت کو قبول فرمایا۔ بہادر شاہ ظفر 1857 کی جنگ میں ہندو مسلم اتحاد کی سب سے بڑی علامت بن کر کے ابھرے۔ ان کی قیادت کے تحت نانا صاحب تاتیا ٹوپے اور جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور بخت خان جیسے مختلف مذاہب اور علاقوں کے رہنماؤں نے متحد ہو کر کے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ انہوں نے تمام دیسی ریاستوں کے راجوں اور نوابوں کے
خطوط لکھ کر کے ملک کے آزادی کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی۔ انقلابیوں نے کچھ مہینوں تک کے دہلی پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا، لیکن ستمبر 1857 میں برطانوی فوج نے جدید ہتھیاروں اور زیادہ طاقت کے ساتھ دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر نے دہلی میں موجود ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی، جہاں سے انگریز افسر میجر ہیڈسن نے انہیں گرفتار کر لیا۔ بیٹوں کا قتل اور بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کے بیٹا مرزا مغل اور مرزا خضر سلطان اور پوتے کو دہلی کے خونی دروازے کے پاس بے رحمی سے گولی مار کر کے ہلاک کر دیا اور ان کے کٹے ہوئے سر بادشاہ کے سامنے پیش کیے۔ ان کے بعد انگریزوں نے لال قلعے میں بادشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا۔ مقدمے کے بعد انگریزوں نے انہیں مجرم قرار دے کر کے سلطنت سے بے دخل کر دیا اور جلا وطن کر کے موجودہ میانمار برما بھیج دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال رنگون میں انتہائی کمپلسری کی حالت میں قید کے دوران گزارے اور 7 نومبر 1862 کو وہیں وفات پائی۔ حب الوطن اور شاعری: بہادر شاہ ظفر ایک مایہ ناز شاعر بھی تھے۔ انہوں نے قید کے دوران بھی کئی مشہور غزلیں لکھی ہیں، جن میں ملک سے محبت اور اپنی بے بسی کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا ایک مشہور شعر جو انہوں نے رنگون کے قید میں اپنی مٹی سے دوری پر لکھا تھا، آج بھی تاریخ میں امر ہے: عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ انگریزوں کے خلاف سب کو یہ ایک پرچم تلے لانے اور ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کا نام ہندوستان کے تاریخ میں ہمیشہ احترام سے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اشفاق اللہ خان، جن کی تاریخ پیدائش 22 اکتوبر 1900 ہے۔ وفات کی جو تاریخ ہے وہ 19 دسمبر 1927۔ وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک ایسے درخشندہ ستارے ہیں جنہوں نے بہت کم عمر میں ملک کے خاطر ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ان کا کردار اور بے مثال یوگدان۔ کاکوری ٹرین ایکشن کے اہم ہیرو اشفاق اللہ خان کا نام تاریخ میں مستقل طور پر 9 اگست 1925 کے کاکوری ٹرین ایکشن کے لیے درجہ ذیل ہے۔ انقلابی تنظیم ہندوستان HAR کو انگریز حکومت کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار خریدنے تھے، جن کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اشفاق اللہ خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے لکھنؤ کے پاس کاکوری نامی اسٹیشن پر برطانوی حکومت کے سرکاری خزانے کو لے جانے والی رام پرساد بسمل کے ساتھ لازوال اور دوستی کے اتحاد۔ اشفاق اللہ خان اور مشہور انقلابی پنڈت رام پرساد بسمل کی دوستی ہندوستانی تاریخ میں سچی محبت اور مذہبی ہم آہنگی کی ایک بے مثال ہے۔ شاہجہاں پور اتر پردیش کے رہنے والے تھے اور ایک دوسرے کو بھائیوں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو یہ گہری دوستی برطانوی حکومت پالیسی پر ایک زبردست ضرب تھی، کیونکہ انگریزی لاکھ کوشش کے باوجود ان کے درمیان مذہب کی دیوار کو کھڑی نہ کر سکے۔ وہ نہ صرف ایک نڈر انقلابی تھے بلکہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ وہ حسرت اور وارث کے تخلص سے حب الوطنی پر مبنی انقلاب نظمیں اور غزلیں لکھا کرتے تھے۔ ان کی تحریروں نے اس وقت کے نوجوانوں میں آزادی کا ایک نیا جوش بھر دیا تھا۔ کاکوری کے واقعے کے بعد انگریز حکومت نے بڑے پیمانے پر انقلابیوں کی گرفتاری شروع کی۔ اشفاق اللہ خان کچھ عرصے تک آزادی کی مہم کو آگے بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن وہاں ایک قریبی شخص کی غداری کی وجہ سے انہیں انگریزوں نے گرفتار کر لیا، پر ان کے ساتھیوں پر ایک طویل مقدمہ چلایا گیا۔ انگریز کے افسروں نے انہیں بسمل کے خلاف گواہ بنانے کے لیے
بڑے لالچ دیے، لیکن انہوں نے ملک اور اپنے دوست سے غداری نہیں کرنے کے بجائے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ محض 27 سال کی عمر میں 19 دسمبر 1927 کو انہیں فیض آباد جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا اور ان کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک مسکراہٹ تھی۔ پھانسی پانے سے پہلے انہوں نے دیش واسیوں کے نام اپنے آخری پیغام میں کہا، ہندوستان کے بھائیوں، آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ملک کے کام میں ایک ہو جاؤ۔ آپس کے جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے انگریزوں کی حکومت اور مضبوط ہوگی۔ اشفاق اللہ خان کی عظیم قربانی آج بھی ہر ہندوستانی کے دل میں حب وطن کا جذبہ بیداری پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں خان عبدالغفار خان، جنہیں ان کے مخلصانہ اور پرامن نظریات کی وجہ سے دنیا سرحدی گاندھی یا باچا خاں کے نام سے جانتی ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ان کا بے مثال یوگدان رہا ہے۔ خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد باچا خاں نے 1929 میں پشتونوں کے درمیان ایک تاریخی اور پرامن تحریک کی بنیاد رکھی۔ جیسے خدائی خدمتگار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنے والے کہا جاتا ہے، اسی تحریک میں شامل ہونے والے تمام رضاکاروں کو عدم تشدد کا سخت حلق لینا پڑتا تھا کہ وہ انگریزوں کے ظلم کے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ رضا کا سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اس وجہ سے انہیں سرخ پوش بھی کہا جاتا تھا۔ گاندھی جی کی نظریات اور سچی دوستی و مہاتما گاندھی کے عدم تشدد اور ستیہ گرہ کے اصولوں کے پکے حامی تھے۔ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر کے بڑے محاذ پر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے نمک ستیہ گرہ اور بھارت چھوڑو تحریک سرحدی صوبے میں برطانوی حکومت کے ناک میں دم کر دیا تھا اور زندگی کی کئی سال جیل میں گزارے۔ ان کی قیادت میں برطانوی راج کے خلاف سب سے بڑا امن مظاہرہ پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ہوا، جب انگریز فوج نے نہتے اور پرامن خدائی خدمتگار پر اندھادھند گولیاں چلائیں تو باچا خان کے تربیت یافتہ مجاہدین نے برطانوی ظلم کا جواب گولی یا پتھر سے دینے کے بجائے سینہ تان کر شہادت قبول کی۔ اس واقعے نے پوری دنیا میں انگریز حکومتوں کے ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح ہندوستان کے تقسیم کے شدید خلاف تھے۔ وہ ملک کو متحد دیکھنا چاہتے تھے اور آخری وقت تک انہوں نے فرقہ واریت اور نفرت کی سیاست کا مقابلہ کیا۔ بھارت رتن پانے والے پہلے غیر ملکی آزادی کے بعد ان کا علاقہ پاکستان کا حصہ بن گیا، جہاں انہوں نے جمہوریت اور حقوق کے لیے اپنے پرامن جد و جہد جاری رکھی، جس کے پاداش میں انہیں وہاں بھی طویل عرصے تک کے قید و بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان کے ان کے لالہزار قربانیوں اور سچی محبت کے اعتراف میں 1987 میں انہیں ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا۔ وہ ایک اعزاز حاصل کرنے والے پہلے غیر ملکی